यूके से मारूफ मुबल्लिग इस्लाम मोहतरम जनाब नईम बट साहब ने ज्वाइन की है। सर खुशामदीद कहता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया नईम भट्ट साहब वक्त देने के लिए। मैसेज टीवी की इस वक्त खुसूसी लाइव नशरियात रायबन इज्तिमा के पिंडाल से और हमारे स्टूडियो से बराह रास्त जारी है। चूँकि आपका माशाल्लाह से बड़ा वक्त गुजरा है तबलीगी हजरात के साथ खूब तबलीगी इज्तिमाआत में, और एक अरसे से इस तमाम काम से आप मुंसलिक रहे हैं, तो ज़रा बताइएगा क्या इस वक्त की ज़रूरत है दावत व तबलीग के हवाले से, किस तरह से आप इस मिशन को देखते हैं? तबलीगी जमात एक बहुत बेज़रर जमात है। उमूमन हमने देखा कि कोई इश्तिहारात, कोई चीज़ें, कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद लाखों की तादाद में मुसलमान दीवानावार चले आते हैं। क्या ऐसी कशिश है इस चीज़ के अंदर, इस इज्तिमाआत के अंदर, तबलीगी जमात के नाम के अंदर, कि लोग जोक दर जोक चले आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आ जाते हैं। हज बैतुल्लाह के बाद कहा जाता है, हज बैतुल्लाह और बांग्लादेश के इज्तिमा के बाद तीसरे नंबर का मुसलमानों का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है ये दुनिया के अंदर। क्या वजूहात है इसके पीछे, क्या देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग असल में चूँकि मुसलमान हैं और हमारे अंदर अल्लाह मौजूद है, चाहे जैसा भी कमज़ोर मुसलमान हो उसके अंदर अल्लाह पाक की ज़ात का मोहब्बत और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मौजूद है। तो वो असल में बहुत देर से कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दुनिया ढूंढ रही थी, मुसलमान ढूंढ रहे थे कि कहीं कहाँ जाके मेरी इस्लाह हो, कहाँ मैं मेरे देखो कल भी मैं किसी से कह रहा था कि हमारे अंदर का सिस्टम जो है ना वो खाली रहता है उस वक्त तक जब तक हमारे अंदर अल्लाह जी की ज़ात आली नहीं आ जाती। उस वक्त हम अंदर से खाली खाली महसूस करते हैं कि कोई कोई खला है, कोई मसला है, कोई बेचैनी है अंदर ही अंदर। तो उस बेचैनी को दूर करने के लिए कि मुझे मेरे दिल में अंदर अल्लाह वापस आ जाए, जो निकल गए वापस आ जाए, तो अल्लाह को वापस लाने के लिए हर बंदा ये चाहता है कि कहीं से ऐसे आप, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक दौर है, हर तरफ एक कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं। दीन के नाम पे भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो गई, लोग दीन के नाम पे भी धोखा देने शुरू हो गए। तो ये एक चूँकि ऐसी जमात है जिसमें लोगों को फिर आहिस्ता आहिस्ता यकीन बढ़ता बढ़ता यकीन हो गया कि ये ही है वो जगह जहाँ से मुझे अल्लाह मिलेंगे और मेरा अल्लाह से टूटा हुआ राब्ता जुड़ जाएगा। तो उसके लिए जब लोगों ने एक्सपीरियंसेस किए, एक दिन एक बंदा आया, 2 आए, 3 आए, 4 आए, करते 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 अल्लाह ने पूरी दुनिया में इस काम को फैला दिया। और इसीलिए देखें ना, इज्तिमा पे मेरे ख्याल लास्ट ईयर, मुझे याद है, इस दफ़ा का तो मुझे अभी नहीं पता, लास्ट ईयर कोई 77 मुल्कों के लोग आए थे इज्तिमा में। अच्छा। असल में हम मकसद क्या है कि अल्लाह मिल जाए, मसला ये है। क्योंकि लोगों ने सबने दुनिया में जिंदगी गुजार गुजार के देख लिया, पैसे भी कमा के देख लिए, कारोबार भी करके देख, हर कुछ करके देखिए, अंदर नहीं भरा। तो अंदर भरने के लिए लोग यहाँ आते हैं। और ये जब यहाँ 3 दिन गुजारते हैं इज्तिमा पे, तो मैं चूँकि अपना तजुर्बा आपको बता रहा हूँ कि मैं 3 दिन के लिए आया था 92 में, 3 दिन गुजारने यहाँ आया था। तो वो 3 दिन और आज 30 साल हो गए इस बात को, फिर इधर ही हैं, बस कहीं गए नहीं कि क्या अल्लाह मिल बात जाए। है जी। अल्लाह को सुभान ढूंढने आते हैं लोग मेरे प्यारे, यहाँ अल्लाह को ढूंढने आते हैं और यहाँ अल्लाह मिलता भी है। क्योंकि किसी की वजह से देखो कितने दुनिया के लोग यहाँ आके देखेंगे मट्टियों में लेटे हुए हैं, खाने की कोई तरतीब नहीं है, सोने की कोई तरतीब नहीं, बाथरूम की कोई तरतीब नहीं, टूटा फूटा सिलसिला। तो फिर भी यहाँ क्यों आ रहे हैं लोग? कुछ मिलता है ना, जो मिलता है उसका नाम अल्लाह है। वाह। तो वो अल्लाह की तलाश में लोग आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो लोग यहाँ बात भी कर रहे होते हैं, बयानात भी हो रहे होते हैं। ये मैं जब आया था तो पहली दफ़ा मुझे याद है, मैंने पहली दफ़ा बयान सुन के ये फैसला किया था कि अच्छा ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ अल्लाह की बात करते हैं। वरना तो हम दूसरे लोगों को सुनते थे, वो किसी को बुरा कह रहा होता था, वो किसी को बुरा कह रहा होता था, वो अपना अपना फिरके की बात करती। यहाँ पहली जगह ऐसी देखी जहाँ शिया भी आते हैं, जहाँ सुन्नी भी हैं, जहाँ बरेलवी भी, यहाँ दो बंदे भी, फलाना, यहाँ कोई चक्कर ही नहीं, यहाँ कोई फिरके की मसला ही नहीं है। हर बंदा एक मुसलमान का लेबल साथ लेके आता है।
تو دل کو سکون مل جاتا ہے. اور کوئی پلیٹ فارم میرا نہیں خیال کوئی ایسا ہے جہاں پہ فرقہ واریت کے بات ہوتی ہے. تو اس زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا سے آ رہے ہیں لوگ الحمدللہ. نہیں بٹ صاحب ایک یہ چیز بہت زیادہ پوچھی بھی جاتی ہے, لوگوں کے ذہنوں میں سوال بھی آتا ہے, لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے اور اعداد و شمار جو فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس وقت ایک پہلا حصہ ہو رہا ہے ابھی جو یہ سلسلہ ہے رائے اجتماع کا, جو تقریباً کوئی سال 2010-11 سے شروع ہوا ہے کہ اجتماع کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ ایک حصے میں کوئی 10 سے 15 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے. تو اگر 2 حصوں کو ملا لیا جائے تو یہ 30 لاکھ کا مجمع ہے. یہ انتظامات کیسے پورے ہوتے ہیں, اس کے اخراجات کہاں سے آتے ہیں اتنے سارے؟ یعنی یہ بلا شبہ لاکھوں کروڑوں کے اخراجات ہیں, اور ہم نے نہیں دیکھا کہ تبلیغی جماعت کے لوگ کسی سے ڈونیشن لیتے ہوں, کسی این جی او یا کسی فلاحی ادارے کی طرح وہ اپیل کرتے ہوں, یا ان کی کوئی ویب سائٹ ہو, یا یہ آن لائن جو ہے نا ان کے کوئی پورٹل بنے ہوئے ہوں, یا یہ کوئی ٹیلی تھون کرتے ہوں. کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن لاکھوں کروڑوں کے اخراجات ہو جاتے ہیں. 30 لاکھ لوگ آ کے کور ہو کے چلے جاتے ہیں. یہ اخراجات کہاں سے ہوتے ہیں؟ ڈونیشنز آتی ہیں ان کے پاس؟ اصل میں وہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ یہاں اب اجتماع کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں کیا گیا. جی. اس اجتماع کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اچھا. اس لیے کہ ہر سال میں 2 اجتماع ہوتے ہیں ملک کے آدھے حصے کے, پھر اگلے سال ہوتے ہیں ملک کے باقی آدھے حصے کے. ورنہ اگر ایک ہی دفعہ اجتماع ہوتا سارا تو یہ ہمارا کوئی مجمع 35-40 لاکھ کا وہ تو پاسبل نہیں ہے, یہاں پہ آ نہیں سکتا. اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو اکٹھا کیا ہے. تو یہ میرا خیال اتنا کوئی 5-6 لاکھ بندے ایک اجتماع میں آتے ہیں, پھر 5-6 لاکھ پھر دوسرے اجتماع میں دعا پہ کوئی ہے وہ 8-10 لاکھ بندے ہو جاتے ہیں. اس طرح کوئی ایگزیکٹ فگر تو نہیں دے سکتے, یہ اندازہ ہی ہے, اندازہ ہے ہمارا کہ اتنے لوگ آ جاتے ہیں کیونکہ دنیا ہی دنیا ہوتی ہے. تو چونکہ یہ یہاں پہ ایک آواز ہے کہ بھی اپنی جان اپنا مال. یہ مجھے یاد ہے میں جب شروع میں تبلیغ میں لگا تو میں امریکہ گیا تھا 7 مہینے کی جماعت میں نا. تو واپس جب آیا تو مجھے ایک آدمی نے کہا کہ جی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا جی امریکہ سے آئے ہوں. اس نے کہا اچھا یار جدو تہاڈی جماعت نیکسٹ ٹائم امریکہ جاوے نا تو مینوں بھی لے جانا, میں بھی اس جا کے رہنا, تو مینوں بھی فنڈ مینوں بھی کرا دینا. ان کا یہ تھا کہ پرائیویٹ والے فنڈ کرتے ہوں گے, ویزا لگوا کے دیتے ہوں گے, تو چلو میں بھی ویزا لگوا لوں, فنڈ بھی لے لوں. تو یہاں پہ اصل میں ہمارے لیے انتظامات کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کیونکہ ہر بندے نے اپنا کرنا ہوتا ہے. ہاں تھوڑا بہت ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا باتھ روم کا پرائیویٹ والے کیا کہتے ہیں باتھ روم کا انتظام بنا دیتے ہیں, کوئی سامنے تھوڑا ایسا میدان کو صاف کر دیتے ہیں. بستر اپنے لانے ہیں, اپنا رہنا ہے, اپنا کھانا ہے. یہاں ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں, کوئی کسی کا ہر بندے جو کہ خرچ ہی اپنا کرنا ہے. تو ہمارے لیے تو چاہے جتنے مرضی مہمان ہیں ہمیں کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا, کیونکہ اپنی جان اپنا مال کی بنیاد پہ یہ آواز لگی تھی. اپنی جان لگاؤ, اپنا مال لگاؤ, اور اپنے اوپر لگاؤ, کسی پہ نہیں لگاؤ. اپنے خود جماعت جو بنتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں یہی بنتا ہے سارے اپنے اپنے پیسے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, تو اس کا اپنا خرچہ کرتے ہیں. جو کسی کہیں باہر جانا ہوتا ہے ہر آدمی اپنی ٹکٹ لیتا ہے, اپنے خرچے پہ جاتا ہے. اسی بات کا تو یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے کہ یہاں کوئی کسی سے نہ مانگنے والا, نہ کوئی چندے کا کوئی اپیل, نہ کوئی یہاں کسی سے. اللہ کا شکر ہے یہاں پہ کوئی ایسا رولا نہیں ہے. تو کیا کبھی حکومت کی طرف سے کوئی آفرز ہوئی ہیں تبلیغی جماعت کے منتظمین کو کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا اس میں تعاون کریں, اور کیا انہوں نے کیا ہوا ہو مالی حوالے سے, دیگر انتظامی حوالوں سے؟ تو ظاہر کرتے ہوں گے سیکورٹی پرپز اور دیگر چیزوں میں, لیکن کیا انتظامات اور اخراجات کے حوالے سے بھی کبھی حکومتی سرپرستی یا حکومت کی طرف سے کوئی اعلان یا کوئی مدد, کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہے اب تک؟ حکومت کے جو لوگ ہیں وہ اس میں یہ جو محکمے ہیں مختلف, واسطہ والے ہیں یا سڑکوں والے ہیں, یہ اس میں آتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں کہ جس طرح جو, لیکن وہ کام روٹین کا ہوتا ہے, جو ان کا کام کرنے کا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. لیکن ایسے حکومت کی طرف سے مالی امداد, تو مالی امداد کی ہمیں ضرورت ہی نہیں, تو حکومت نے کیا, اور ویسے بھی ہمارے مالی امداد ہماری حکومت نے کیا کرنی ہے, حکومت کو تو خود مالی امداد کی ضرورت ہے, ہماری کیا کرے گی. تو وہ مالی امداد کا کوئی کبھی نواز شریف صاحب ہوتے تھے, اللہ ان کو برکت دے,
شیخ صاحب ایک دفعہ آئے تھے، آ کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی میں کچھ چاہتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے آپ کو امداد دی جائے. تو ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ ہوتے تھے، تو انہوں نے نواز شریف صاحب سے کہا تھا کہ میاں صاحب ہم کر دیں گے آپ کی کچھ مدد. ہمیں مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا نظام اللہ سے چلتا ہے، اللہ سے چلتا ہے، اپنا اپنا ہے یہاں پہ، ہمیں ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی. تو اس لیے حکومت سے کبھی اللہ کے فضل سے، حکومت سے یا کسی سے بھی کوئی آدمی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ جی میں رائیونڈ والوں کو کوئی مالی فنڈنگ دیتا ہوں، کوئی مالی امداد کرتا ہوں. کوئی بندہ آپ آج تک کوئی بندہ ہوتا کوئی دعویٰ کرنے والا آ جاتا جی میں نے اتنے پیسے دیے تھے ان کو جناب، یہ پیسے کوئی ایسا کوئی نہیں ہے. یہاں سارا نظام اللہ چلا رہے ہیں، اور جو لوگ جو چلا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، وہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں. جیسے وہ ان کے بڑا جو مطلب جو ڈونیشن وغیرہ دیتے ہیں، وہ اس کا بڑا سخت کرائٹیریا ہے. ان کی بڑی چیکنگ ہوتی ہے کہ آپ نے کتنا وقت لگایا ہوا ہے، پہلے بتائیں کہ آپ نے کنٹریبیوشن کیا ہے، پھر آپ کی کمائی کیسی ہے، کماتے کہاں سے ہیں، کہیں بینکوں سے سود بدلی کام کرتے. تو یہ بڑا ایک ہمارا انٹرنل سسٹم ہے، وہ باہر سے امداد کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اچھا سر، امتیاز احمد تارڑ صاحب بھی ہمارے ساتھ رائیونڈ اجتماع سے براہ راست موجود ہیں. امتیاز صاحب کیا مناظر دیکھ رہے ہیں؟ ابھی کوئی آوازیں بھی آ رہی تھی اسپیکر کی، کوئی بیان وغیرہ شروع ہو رہا ہے یا اجتماع جی شروع ہونے کی تیاریاں ہیں، کیا سلسلہ ہے؟ عامر، اس وقت نماز اثر کا وقت ہوا چاہتا ہے. اس وقت پنڈال سے جو مرکزی سٹیج ہے وہاں سے اعلان ہوا ہے کہ نماز اثر کی تیاری کر لیں اور وضو بنا لیں، اور جو اپنے اپنے حلقے کے اندر جو ذمہ دار ہیں وہ اپنے اپنے حلقے کے اندر جو اذان ہے اس کا اہتمام کریں. ابھی مرکزی پنڈال سے جو مرکزی جو سٹیج ہے وہاں سے اعلان ہوا ہے، تو ابھی لوگ اس کی تیاری جو ہے نا نماز کی وہ تیاری کر رہے ہیں، نماز اثر کی. اور امتیاز نماز اثر صاحب کی یہاں اسپیکرز کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ ہم نے عموماً یہ سنا ہے، مجھے خود جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ موقع دے کہ وہاں آ کر یہ ساری صورتحال دیکھوں، کہ کوئی مکبرین کو کھڑا کیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایک آواز آتی ہے، اس کے پیچھے دوسری آتی ہے، پھر تیسری آتی ہے. تو یہ جو اسپیکرز ہوتے ہیں جن میں عموماً بیانات ہو رہے ہوتے ہیں، نمازوں میں ان اسپیکرز کا استعمال کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیے، علماء کرام کی ایک جو جماعت ہے وہ مرکزی سٹیج ہے. مرکزی سٹیج سے جو امام کے پیچھے وہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک مکبرین کی جماعت ہوتی ہے. وہ جیسے ہی امام صاحب تکبیر کرتے ہیں تو وہ مکبرین کی جو جماعت ہے وہ تکبیر کہتی ہے. پھر اس کے بعد پورے پنڈال میں مختلف جو حلقے ہیں، مختلف حلقے کے اندر مختلف جو احباب ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اور وہ اپنے اپنی جگہ پر اس کی مکبر کی آواز جو ہے وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آواز آتی ہے اس طرح. تو یہ سلسلہ ایک ہے کہ یہ نہیں کہ اسپیکر کے اندر ہوتا ہے، بلکہ کچھ لوگ اسپیکر کے سامنے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر حلقے کے اندر بھی کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں جو اسپیکر والی آواز جیسے آتی ہے، امام صاحب کی آواز آتی ہے تو اس کے بعد وہ بھی یہاں سے اپنا اللہ اکبر تک جو تکبیر ہے وہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. امتیاز صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. نعیم بٹ صاحب، یہ جو رائیونڈ اجتماع جس زمین پر ہوتا ہے، یہ زمین کیا کسی کی طرف سے وقف کی گئی ہے یا یہ جو منتظمین ہیں انہوں نے یہ زمین خریدی؟ اور یہ تقریباً کتنے ایکڑ پر مشتمل زمین ہے جس میں اتنا بڑا اجتماع منعقد ہوتا ہے اور لاکھوں لوگ یہاں پر آتے ہیں؟ اور باقی پورا سال یعنی اجتماع کے علاوہ کے جو دن ہوتے ہیں اس میں یہاں پر کیا کاشتکاری وغیرہ ہوتی ہے، دیگر چیزیں ہوتی ہیں، کیا سلسلے یہاں پر ہوتے ہیں؟ کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ نہیں، مجھے زیادہ تو اس کا نہیں علم ہے، لیکن کچھ یہ ہے اندازہ کہ بھئی یہ یہاں پہ یہ جو زمین ہے یہ اب رائیونڈ کی اپنی زمین ہے، یہ کسی کی نہیں ہے، ہماری اپنی رائیونڈ کی اپنی زمین ہے. اور اس پہ جو باقی کے دن جو ہیں، جو اجتماع کے علاوہ جو دن پورا سال ہوتا ہے، یہاں پہ دو ہوتے ہیں ایونٹس. ایک تو یہ یعنی اجتماع ہوتا ہے، پھر ایک مارچ کے اندر جن لوگوں نے 4 مہینے لگائے بھی ہوتے ہیں ایک دفعہ، ان کا ایک جوڑ ہوتا ہے تاکہ ان کو جس طرح ایک ریفریشر کورس آپ کہہ سکتے ہیں وہ کورس کراتے ہیں، وہ بھی 5 دن کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ سارا سال باقی جو ہے یہاں پہ ہماری کاشتکاری ہوتی ہے. جو لوگ مہمان باہر سے تشریف لاتے ہیں جنہوں نے آنا، ان کے لیے چاول گندم وغیرہ یہ وہ بیچتے ہیں تاکہ ہمارا اپنا یہ سسٹم ہو. کسی باہر سے ہم خود کفیل ہیں چاولوں میں بھی اور گندم میں بھی، تو وہ اس لیے ہم مہمانوں کے لیے بناتے ہیں. یہاں پہ اور کچھ نہیں ہوتا. یہ زمین ہماری اپنی ہے اور کافی نقل 500-700 ایکڑ تو ہے زمین ہی ہے. اور یہ جو بیرون ممالک سے جو لوگ آتے ہیں، بالخصوص جو مہمان حضرات آتے ہیں، وہ بھی خود اپنے اخراجات پر آتے ہیں یا ان کو رائیونڈ کی طرف سے کوئی سفری اخراجات دیگر چیزیں مہیا کی جاتی ہیں؟ نہیں،
وہ اپنے ہی اخراجات پہ آتے ہیں. رائے گنج میں صرف یہ ان کا اکرام یہ کیا جاتا ہے کہ رائے گنج میں ہم لوگ کھانا ان کو کھلاتے ہیں جو ہم باہر سے مہمان آتے ہیں، باہر کے جو یعنی ملک سے باہر سے جو لوگ تشریف لاتے ہیں ان کا اکرام تو ہم کرتے ہیں. بھی کھانا ان کو کھلانا پڑتا ہے، ان کو لیے کھانا کا انتظام کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں تاکہ ان کو خود سے وہ کھانا نہ کھانا پڑے. باقی یہاں پہ جو لوگ یہاں کے جو اجتماع میں باقی لوگ ہیں آتے ہیں وہ کھانا اپنا اپنا کھاتے ہیں، لیکن جو بیرون سے تشریف لاتے ہیں یہ تو اخلاقاً بھی اچھا لگتا ہے کہ بھئی جو باہر سے آئے جائے کم از کم کھانا تو اس کو پیش کیا جائے. تو کھانا اس کو ہم اس آپ کے کا لیے پہلا تجربہ آپ کا کب ہوا تھا اس طرح کے کسی اجتماع میں شریک ہونے کا؟ میں نے کیا نا 92 میں آیا تھا. میں 92 میں پہلی دفعہ یہاں آیا تھا، اور آپ یقین کرو کہ میں نے پہلی دفعہ ایک بیان سنا تھا، کیونکہ اس سے پہلے ہمارا ایکسپیرینس یہی تھا کہ یا تو کوئی ایک فرقہ دوسرے فرقے والوں کو برا کہے گا، دوسرا فرقہ دوسرے کو برا. ہمارا یہی ایکسپیرینس تھا اور یہی ہم دیکھتے تھے، مسجدوں میں جاتے تھے، اور اسی کی وجہ سے آہستہ آہستہ مسجدوں سے متنفر بھی ہو گئے تھے کہ یا کہ جا کے وہی فضول بات سننی ہے، اس نے وہ گالیاں نکالنی ہے، اس نے اس کو نکالنی ہے، تو لہذا اس لیے مسجد میں نہ ہی جایا جائے تو اچھا ہے. اس لیے لوگ آہستہ آہستہ مسجدوں سے دور بھی تو ہوئے نا. یہ فرقہ واریت نے بہت کام کیا ہے کہ لوگوں کو جو اصل لوگ تھے وہ پھر دین سے دور کرنے کا ذریعہ بن گیا فرقے بازی. تو یہاں جب آگے آیا پہلی دفعہ تو میں نے پہلی دفعہ یہ بیان سنا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنی زندگی میں پہلی دفعہ. تو وہ ایسی دل پہ جا کے اثر کی، ایسی اثر کی. ایک ہمارے رائے ہندوستان کے بزرگ ہوتے تھے مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ کیا آدمی تھے، ایک ہی دفعہ ایک ہی بیان ان کا سنا تو بس وہ بیان دل کے اوپر جا کے لگا. کوئی دل سے جو بات نکلتی وہ دل تک جاتی ہے نا. زبانی باتیں تو زبان تک رہتی ہیں، لوگوں کی باتیں اندر کیوں نہیں جاتی ہیں؟ کیونکہ اندر سے ہوتی، نکلتی نہیں، نکلتی زبان سے. تو یہاں جب ان کی دل سے نکلی ہوئی اللہ کی بات سنی تو دل پہ جا کے اثر کیا. ابھی بھی آپ انشاءاللہ یہ جو دیکھیں گے سنیں گے، آپ ابھی فرمائے تھے میں کبھی اجتماع پہ نہیں گیا، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جو اجتماع پہ جانا. کیونکہ اب خود سوچو نا یار کہ مجھے ایک آدمی برازیل سے آیا اجتماع پہ، ایک برکینا فاسو سے اجتماع پہ آیا ہے، ایک میں یہاں لاہور میں رہ کے اور پاکستان میں رہ کے اجتماع پہ نہ جاؤں، تو یہ کتنی بڑی محرومی میری کی بڑی بات ہے. خواہش رہی ہے ہمیشہ، اس مرتبہ بھی بہت انتظامات کیے جانے کے، لیکن بس اللہ کو کچھ اور منظور تھا اور یہاں پر کچھ چیزیں ایسی آ گئی، پھر اس کی وجہ سے ارادہ ہے انشاءاللہ کہ جو دوسرا حصہ اجتماع کا منعقد ہو رہا ہے اس میں جی وہاں جا کر کچھ دن گزارے جائیں، کچھ وہاں رہ جی کر جو ہے ضرور نا اصلاح ضرور کی کوشش کی جائے. انشاءاللہ آپ آئیں گے تو آپ کو اس کے اندر ایک نورانیت محسوس ہوگی. کچھ وقت گزاریں گے تو انشاءاللہ یہ ایسی چیز ہے جو کہ سارے لوگ قربانی کر کے بیٹھے ہیں اللہ کے لیے. کسی کا یہاں کوئی مقصد ہی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ مل جائے، اللہ راضی ہو جائے. اب اس پہ جب اتنے زیادہ لوگ بیٹھ کے اللہ کو تلاش کر رہے ہوں گے تو اللہ کی کیسی نگاہ پڑتی ہوگی ان پہ، اور کیسا فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے کہ فرشتوں نے، کیونکہ اللہ کے لیے ہے نا مجلس، تو اس کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے، اس لیے وہ دلوں کے اوپر جا کے اثرات ہوتے ہیں اس کے. اس لیے ایک تو یہ کہ ٹرانسمیشن آپ سنا رہے ہیں لوگوں کو، آپ سنا رہے ہیں بیٹھے یہاں پہ، میں بھی بیٹھا ہوں، اس کے بھی اپنا اس کا نفع بھی ہوتا ہے اپنا، لیکن اس کا وہ نفع نہیں ہے جو وہاں قربانی کر کے آدمی جا کے بیٹھا ہوا ہے، جو اپنا گھر بار چھوڑ کے وہاں بیٹھا ہوا ہے، جو اپنا آرام چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے. اس پہ اللہ کو، اللہ نے قرآن میں کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے کی جد و جہد کرے گا ہم ضرور اس کو ہدایت نصیب فرمائیں گے. تو وہ جو اس جد و جہد سے وہاں پہ آیا ہے تو اس سے تو اللہ کا وعدہ کہ تجھے ضرور ہدایت دیں گے. تو آپ دیکھتے ہیں کتنی دنیا میں کس طرح لوگوں کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنی ہے یہ جماعت. ایسے اور تو کہیں نہیں دیکھا کہ اس طرح تو لوگ جہاں کیا کھلاڑی ہیں، کیا اداکار ہیں، کیا وہ بیچارے وہ جو ہوتے ہیں اپنا کیا کہتے ہیں ان کو، جو مخنث اور ہجڑے یہاں کبھی ان تک تو نہیں پہنچا تھا. نماز یہاں کھڑی ہو گئی